नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले और सबसे पाक मजहब और सबसे खूबसूरत मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए आज तरह तरह की कोशिशें की जा रही है। ये कोशिशें कुछ नई नहीं। हुजूर के ज़माने में भी हुजूर अलैहिस्सलाम को बदनाम करने के लिए उन्हें जादूगर, उन्हें कई तरह जादूगर उन्हें झूठा माज़अल्लाह और कई इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए। आज भी वही कोशिश जारी है, लोगों को इस्लाम से रोकने के लिए, हक की दावत जो है उससे रोकने के लिए, हक बात से रोकने के लिए कई लोग अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। इसमें कुछ मखसूस जो कोशिशें हैं उनमें से एक ये है कि लोगों के दिलों में इस्लाम का डर पैदा किया जाए या इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा की जाए ताकि लोग इस्लाम को कबूल ना करें, इस्लाम को पढ़े नहीं, इस्लाम को सोचे नहीं। और बाज़ लोग तो वो हैं जो बिना पढ़े बिना समझे इस्लाम पर कई तरह के इल्ज़ाम लगा देते हैं। और ये कोशिश आज भी जारी है और उस दौर में भी जारी थी और अब तो इतना आगे बढ़ चुका है कि जिस बात पर उस दौर के जो दुश्मनाने इस्लाम थे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम से नफरत करते थे, उन लोगों ने भी हुजूर पर जो इल्ज़ाम नहीं लगाए, जो एतराज़ नहीं लगाए, वो आज के दौर में लगाने की कोशिशें हो रही हैं। इसी में से एक एतराज़ का जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ और मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि लोगों के दिलों में हक की बात पहुँच जाए, सच बात पहुँच जाए और लोग सच्चाई को देख लें, परख लें, जांच लें और फिर फैसला करें। आज से कुछ महीनों पहले रूलिंग पार्टी की एक विधायक ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में एक बदतरीन गुस्ताखी करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक काफी गंदी जबान में उनके निकाह पर एतराज उठाया था। वही आगे चलकर एक और सांसद ने यही बात की और आज से कुछ दिन पहले तेलंगाना के एक विधायक ने, जो रूलिंग पार्टी का ही विधायक है, उसने फिर हुजूर अलैहिस्सलाम पर बड़ी गंदी जबान में तबर्रा करते हुए बात कही, जिसने करोड़ों अरबों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। उसी बात का जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूं। उसके पहले मैं उन तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देना चाहूंगा, इस्लाम को पढ़ने की, इस्लाम को समझने की दावत देना चाहूंगा और हक की दावत देना चाहूंगा कि आओ और सिर्फ एक खुदा की इबादत करो, उस एक खुदा की जिसने तुम्हें भी बनाया, मुझे भी बनाया, इस पूरी कायनात को बनाया, जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। हरगिज उसकी इबादत ना करो जिसको तुमने अपने हाथों से बनाया हो या किसी और ने अपने हाथों से बनाकर उससे तुम्हें दे दिया हो। हरगिज किसी जानवर की इबादत मत करो, हरगिज किसी पत्थर की इबादत मत करो। आओ हक के दीन की दावत देते हुए आपको मैं इस्लाम की दावत देता हूं कि आइए और इस्लाम को समझिए, इस्लाम को पढ़िए और दीन इस्लाम में दाखिल हो। इस्लाम के मुतालिक जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, उनके बाद कई पैगंबर आए, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हुए, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हुए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैगंबर हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर हुए। ऐसे ही सिलसिला ब सिलसिला कई पैगंबर आते रहे और हक की दावत देते रहे। तमाम ने सबको एक ही पैगाम दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो अल्लाह क्या है? ही इज द क्रिएटर, जिसने तुम्हें भी पैदा किया, मुझे भी, इस पूरी कायनात को पैदा किया। ही इज द क्रिएटर। और जब उसने जमीन पर जब कोई पैगंबर भेजा अपना सहीफा और अपनी किताबों के साथ, और जब उन किताबों के अंदर कुतुबुयूत हो गई, उसके अंदर अलग से कुछ चीजें शामिल कर दी गईं और उस मजहब को जो अल्लाह तबारक ताला ने उस कौम की तरफ भेजा था, उन्होंने अपनी तरफ से उसमें कुछ बढ़ा दिया, तो फिर उन्होंने दूसरा पैगंबर भेजकर उनकी सही रास्ता उनको दिखाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में अल्लाह तबारक ताला ने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने सबको कोई ये दावत नहीं दी कि मुझे कई पैसे दे दो, मुझे महल दे दो या मुझे सत्ता दे दो। आप आए, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिवाय एक रब की इबादत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाकी जो बातिल तुमने माबूद बना रखे हैं, अपने हाथों से जो तुमने मूर्तियां बना रखी, उन्हें हरगिज ना पूजो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वही इबादत के लायक है जिसने तुम्हें पैदा किया है, वही इबादत के लायक है जो तुम्हें रिस्क देता है, वही इबादत के लायक है जो तुम्हारी तरफ रहमतें नाजिल फरमाता है। आपकी यही दावत कुछ लोगों ने कबूल फरमाई और कुछ इनकारी होकर दूर हट गए।
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پہلا نکاح فرمایا تب آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جن سے آپ نے نکاح فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ ہمیں یہاں سے یہ درس ملتا ہے کہ اسلام میں نکاح کا جو پیغام ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کنواری سے ہی نکاح کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا پہلا نکاح کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بھی نکاح ہوئے تھے، جس میں آپ کے خاوندوں کے انتقال کے بعد بیوہ رہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ کر ایک پیغمبر کی بیوی ہو گئی۔ میں ایک پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس دور میں اگر کوئی پیغمبر آئے یا کسی اور مذہب کے اکارڈنگ یا ان کی زبان میں کہوں اگر کوئی اوتار آئے، اس دور میں اگر وہ اوتار موجود ہو، وہ پیغمبر موجود ہو، تو وہ جو امت ہے کیا وہ یہ نہیں چاہے گی کہ یہ پیغمبر یا یہ جو سو کولڈ ان کے اکارڈنگ کہ جو اوتار کو مانتے ہیں ان کے اکارڈنگ، کیا وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا رشتہ ہم سے جڑ جائے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا کوئی کنیکشن ہو جائے، کوئی جڑاؤ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا اور آپ نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں ام عائشہ صدیقہ کا قول موجود ہے کہ جب میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال تھی، اور جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ اسی بات کو لے کر کچھ لوگ تبرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کافی گندی اور گھٹیا لینگویج میں ان کے متعلق لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کیا اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے یا آج سے 100 سال پہلے تک کیا کسی کم عمر میں لڑکی کا نکاح کر دینا برا سمجھا جاتا تھا؟ آئیے اسی پہ نظر ڈالتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کی کتاب کو ہم اٹھائیں گے تو وہاں پر لڑکی کی جو نکاح کی عمر بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دو، یا نکاح پہلے کر دو اور اس کی رخصتی بعد میں کر دو۔ یہی بات ہر مذاہب میں آپ کو مل جائے گی۔ جب آپ عیسائیت کی طرف دیکھیں گے تو عیسائی میں سینٹ جوزف کو آپ پڑھیں گے تو سینٹ جوزف کی جب اپنا نکاح فرمایا، جب اپنی شادی فرمائی تو اس لڑکی کی عمر 12 سال تھی۔ جارج کنگ 2 کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس نے جب اپنا نکاح یا اپنی شادی کی تو اس لڑکی کی عمر 10 یا 7 سال رہی تھی۔ وہیں ہم جب عیسائیوں کی انسائکلوپیڈیا کو پڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نکاح ہوا تب آپ کی عمر 12 سال تھی، اور جن سے آپ کا نکاح ہوا جوزف ان کی عمر 99 سال لکھی گئی۔ تو یہ ایک کچھ ایگزامپلس میں نے آپ کو دیے ہیں جو الگ الگ جو اس عیسائی مذہب کے اندر لڑکیوں کے نکاح کا جو تاریخ ہے یا ان کی جو وہ بتائی گئی ہے۔ لیکن چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو آئیے ہم تھوڑا ہندوستان کی بھی بات کر لیں۔ ہندو مذہب کی ایک کتاب ہے گوتما، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں لڑکی کی شادی کے لیے کیا بیان فرمایا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ اپنی بیٹی کی شادی تب کر دے جب وہ شرم کے مارے کپڑے پہننا شروع کر دے۔ اور آپ اس بات کو ملاحظہ فرمائیے گا، جب لڑکی 5-6 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ شرم کے مارے کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہے۔ 5-6 سال کی لڑکی کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ہندو مذہب کی کتاب گوتما میں اس کی ایج بتائی گئی ہے۔ ایک کتاب ہے انگلش کے اندر موجود ہے، انسائکلوپیڈیا آف دی ریلیجنس اینڈ دی ایتھکس۔ اسی میں ہندو مذہب کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہندو مذہب میں کم عمر میں لڑکیوں کی شادی کرنے کا رواج ہے۔ جب منو اسمرتی کو پڑھا جائے گا، اسی کتاب کے اکارڈنگ جب منو اسمرتی کو پڑھایا جائے گا تو منو اسمرتی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے حیض شروع ہونے، مینسٹرل سائیکل شروع ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کو پاپ لگتا ہے۔ وہیں اس میں یہ بات بھی درج ہے کہ اگر کسی لڑکی کی سن بلوغیت گزرنے کے بعد تک بڑی عمر ہونے تک کہ اس کا نکاح نہ کیا جائے تو وہ لڑکی خود بخود شودر جاتی میں یعنی کہ نچلی جاتی میں چلی جاتی ہے، اور پھر کوئی جو دوسرا اس سے نکاح کرتا ہے یا دوسرا اس سے شادی کا رچاتا ہے تو وہ جو اس کا پتی ہے وہ
بے عزتی کا باعث ہوتا ہے. اسی میں ہم آگے اور پڑھیں گے تو وہاں پر لڑکیوں کی جو عمر الگ الگ کتابوں سے جو بتائی گئی ہے نکاح کی شادی کی وہ 7 سے 10 سال بتائی گئی ہے. اور وہی مہابھارتا کا حوالہ وہاں پر درج ہے جس میں لڑکی کی جو عمر ہے شادی کی وہ یہ بتائی گئی ہے کہ لڑکی کا نکاح 6 سے 7 سال کی عمر میں کر دینا چاہیے. ٹی راجا رمن اور نپور شرما کو پہلے اپنے خود کے مذاہب کا میں کہتا ہوں جائزہ لینا چاہیے, اس کے بعد کہیں پر کیچڑ اچھالنے کی سوچنا چاہیے. اور چونکہ وہ ٹی راجا جو بھی ہے وہ تلنگانہ کا سانسد جس نے یہ بات کہی تھی, میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ اگر تجھے یہ بات بہت بری لگی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو نکاح ہوا وہ 6 سال کی عمر میں ہوا, اگر تیرے کو یہ بہت بری بات لگی ہے تو ذرا اپنی منوسمرتی اٹھائیں اور ذرا اس میں پڑھیں کہ یہاں پر اس عورت کو جس کا خاوند مر چکا ہو, جس کا پتی مر چکا ہو, اس کو سنتانوتپتی کے لیے کیا تجویز دی گئی ہے, کیا بتایا گیا ہے. اور اگر یہ بات بھی بری نہیں لگتی تو وہیں منوسمرتی کے اندر آپ پڑھو شودر کے لیے کیا فرمایا گیا ہے, کیا بتایا گیا ہے کہ اگر شودر وید کا گیان حاصل کرے یا صرف سن بھی لے تو اس کے کان میں گرم کھولتا ہوا شیشہ پھیلا دینا چاہیے. بہرحال میں کسی مذہب کے اوپر تنقید کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں خاص یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینے کے حساب سے اور لوگوں کو صحیح مسئلہ بیان کرنے کے حساب سے حاضر ہوا ہوں. یہاں میں نے آپ کو عیسائی مذہب کی کتابوں کے بھی حوالے بتا دیے اور ہندو مذہب کی کچھ کتابوں کے بھی حوالے بتا دیے جس میں لڑکیوں کی نکاح کی جو ایج بتائی گئی ہے. اب ہم اس دور میں چلتے ہیں, اسلام کے اندر ہم اس دور میں چلتے ہیں کہ کیا ایسی وجہ ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا اور سب سے زیادہ وقت اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ بھی گزارا. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جب آپ کے اوپر بیماری طاری ہو گئی, بہت حاوی ہو گئی, تو آپ نے باقی اپنی زوجہ سے اجازت لے لی اور اما عائشہ صدیقہ کے ہی پاس رہے. اس کی وجہ خاص کیا تھی؟ ویسے تو اس کی بہت ساری وجہ تھی, لیکن ایک سب سے خاص وجہ جو رہی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. جب کوئی نبی کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرا یہ پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ڈائریکٹ یہ بات پہنچ جائے. اور ایک اسلام ایک ایسا خوبصورت اور ایک واحد مذہب ہے جس میں آج بھی اس دور کے آئی وٹنسز, جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے ہوئے دیکھا, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پہ چڑھتے ہوئے دیکھا, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنا, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کے بیانات آج بھی وہاں تک درج ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو اس کی خاص وجہ یہ بھی رہی کہ میرے بعد اس زمانے میں جو لوگ آئیں گے وہ مسئلے کچھ زیادہ وقت تک ڈائریکٹ صحابہ اکرام سے حاصل کر سکیں. یہی ایک خاص وجہ رہی کہ اما عائشہ صدیقہ سے آج بھی کئی ہزار روایتیں موجود ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو آپ نے تمام اپنی جو تعلیمات ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کی. جب آپ مسجد نبوی میں خطبہ فرماتے تھے اور مسجد نبوی سے لگ کر ہی آپ کا حجرہ تھا تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان سنتی رہتی تھی اور وہیں سے آپ نے تمام تعلیمات حاصل کی. اس دور میں عورتوں کو اتنے حقوق حاصل نہیں تھے, عورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیمات دے کر لوگوں کو یہ درس دیا کہ عورتوں کو بھی پڑھنے کا ادھیکار ہے. یہ تھی اس کی ایک سب سے خاص اور اہم وجہ. دوسری وجہوں میں سے ایک خاص وجہ یہ رہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا وہ آج سے 1400 سال پہلے جو حضور کا بظاہری دور تھا, اس دور میں میڈیکل فیلڈ اتنی زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھی, اتنی زیادہ طاقتور, اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی. وہاں پر میڈیکل کا اتنا پھیلاؤ نہیں تھا آج کا جتنا آج کے دور میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس دور میں اگر کسی کو بچوں کو نیمونیا ہو جائے تو اسی سے انتقال ہو جاتا ہے, یا جنگوں کے حالت میں کئی لوگ مر جاتے ہیں, یا کئی ایسے واقعات گزر جاتے ہیں جس میں لوگ بہت جلدی مرتے تھے. وہاں پر لوگوں کی جو ریٹ آف لیونگ لائف تھا وہ بہت کم تھا, 35 سال 28 سال, بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ فوت ہو جایا کرتے تھے. اسی لیے اس دور کے لوگ بھی اپنی بچے اور اپنی بچوں کی نکاح جلدی کر دیا کرتے تھے. ایک وجہ یہ بھی رہی. دوسرا, کسی لڑکی یا کسی لڑکے کے بالغ ہونے کی جو ایج ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس ایٹماسفیئر میں رہ رہا ہے, وہ
اس کا کھان پان کیا ہے، وہاں کا ٹیمپریچر کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، اس چیز پہ سب سے خاص زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ عرب کنٹریز کافی گرم ملک ہے، ملک حجاز کافی گرم ملک ہے، وہاں پر بچے کافی جلدی میچیورڈ ہو جاتے ہیں، اور اس دور میں چونکہ خان پان بھی کچھ الگ ہوا کرتا تھا، تو وہ اس وقت میں بھی بچے میچیور ہو جایا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی ان کے نکاح اور ان کی شادیاں جلدی کر دی جاتی تھی۔ یہی نہیں، بچوں کے اندر جلدی نکاح کرنے کی ایک خاص وجہ بھی یہ تھی کہ ہمارے جینس یا ہماری نسلوں کو آگے تک پہنچایا جا سکے، تاکہ جلدی بچے پیدا ہوں گے، زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو وہ آگے تک سروائیو کرنے کے ان کے چانس بڑھ جائیں گے۔ یہی خاص وجہ رہی تھی کہ اس دور میں، اس زمانے میں جو ہے نکاح کی ایج کم ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں اس کو برا سمجھا جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ ان پڑھ اور وہ جاہل لوگ جو حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں بھوکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ پہلے ورلڈ کا جائزہ لے لیں کہ الگ الگ کنٹریز میں جو نکاح، جو لیگل میرج ایج ہے، وہ سب الگ الگ ہے۔ افریقہ کے کئی ملکوں کے اندر لڑکیوں کی لیگل میرج ایج جو ہے اپنے ماں باپ کی نگہبانی میں 15 سے 16 سال ہے۔ ایک یورپی ملک ہے، اس کے اندر 12 سال ہے۔ وہیں اب جب ہم امریکہ میں جائیں گے تو امریکہ کے الگ الگ اسٹیج کے اندر الگ الگ جو ہے لیگل ایج، میرج ایج دی گئی ہے۔ جب آج کے دور میں ہی الگ الگ ملک میں الگ الگ لیگل ایج ہے، تو پھر حضور پر کیچڑ کیوں اٹھالنا؟ صاف وجہ صرف ایک خاص صاف یہی ہے کہ اسلام کو بڑھنے سے روکا جائے، اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری جائے، اسلام کے خلاف لوگوں کو ڈرایا جائے۔ بہرکیف ایک خاص وجہ اور رہی، چونکہ اس دور میں حضور علیہ السلام سے تمام لوگ محبت کیا کرتے تھے، سبھی لوگ حضور سے بہت محبت فرماتے تھے جو ایمان والے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ اما خدیجہ الکبریٰ انتقال فرما گئی، تب آپ کافی رنجیدہ ہوئے، اور آپ کو رنجیدہ حال میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک یہ خاص وجہ بھی آپ کے نکاح کی رہی۔ یہی نہیں، اس کی اور بھی کئی وجہ ہے، جیسے سوشل ایکسپیکٹ، کسی کے شادی کے لیے اس کا آس پاس کا جو ماحول ہے، اس کا جو سوشل ایکسپیکٹ ہے، اس میں کیا مطلب سوشلزم کیا ہے، اس میں کیا اچھا سمجھا جاتا ہے شادی کے لیے، وہ اس کا خاص بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہندوستان میں، ہمارے ہند میں جو میرج ایج ہے وہ 18 سال رکھی گئی ہے، لڑکیوں کی میرج ایج۔ ہم افریقہ کے کچھ ملکوں میں جائیں گے، یا افریقہ کو چھوڑو ہم ایمیزون کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر کئی ایسے قبیلے ہیں جو اپنی لڑکیوں کے بالغ ہوتے سے ہی ان کا نکاح کر دیتے ہیں، یعنی 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال حد ہو گئی، 9 سال 10 سال میں لڑکیوں کی وہاں پر شادی ہو جاتی ہے۔ کیا ہندوستان میں رہنے والے کو حق ہے کہ ان کا جو سوشل تانا بانا ہے اس پہ انگلی اٹھائے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام کے اندر اگر حضور علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ سے کم عمر میں نکاح فرمایا، تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی دیکھیے کہ ان کے جتنے نکاح ہوئے ان میں کسی بھی عورت سے، اما عائشہ صدیقہ کو چھوڑ کر کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو کنواری ہو، یا تو وہ طلاق شدہ ہوتی تھی یا بیوہ ہوا کرتی تھی جن سے آپ نے نکاح فرمائے۔ تو اس دور میں اگر عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں تو ان کے مال کو ہڑپ لیا جاتا تھا ان کے رشتہ داروں کے ذریعے، تو حضور علیہ السلام اور ان کو ایسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کئی جگہ پر کچھ قبیلوں میں یہ بھی رائج تھا کہ اگر کسی کا باپ مر گیا ہے، اپنے باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کے مال پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ یہ بات اس دور میں رائج تھی، اور اس چیز کو بھی ختم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے جو نکاح کی اس میں بتایا کہ عورتوں کے کئی حقوق ہیں، جو آپ کا مال ہے اس میں بھی اس عورت کے حقوق ہیں، اس کی حصہ داری سب سے پہلے اسلام نے ہی عورت کے لیے حصہ داری طے کی، اور اسی لیے اور یہ ساری باتیں جو خاص تھیں، یہی باتیں اس بات کے لیے تھی کہ حضور نے کم عمر میں نکاح فرمایا۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کے مذہب کے اندر خود اس بات کے لیے ہے، آپ آج بھی، میں پرانے دور کی بات نہیں کروں گا، آج بھی آپ اگر ساؤتھ میں چلے جائیں گے تو وہاں پر کسی لڑکی کے اوپر سب سے پہلا ادھیکار اس کے ماما کا ہوتا ہے۔ آپ کیرل میں چلے جائیں، تمل ناڈو میں چلے جائیں، وہاں پر آج بھی یہی بات لازم ہے۔ وہیں آپ اگر راجستھان میں جائیں گے تو راجستھان کے اندر کم عمر میں بچوں کے آج بھی نکاح ہوتے ہیں۔ وہیں کچھ اسٹیٹ میں آپ آندھرا میں اور ادھر ادھر جائیں گے تو وہاں پر بھی کئی اسٹیٹ کے اندر آج بھی کم عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کو لیگل پرمیشن نہیں ہے، لیکن آج بھی کئی رسم و رواج ایسے موجود ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو سب سے پہلے
لمحہ فکر یہ دینا چاہوں گا کہ پہلے آپ اپنے مذہب کو خود پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں، اس کے بعد کسی کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کریں. اور میں میرے تمام ان بھائیوں کو جو ایسی باتوں کو سن کر اگر ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائیوں مہربانی کر، اگر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اسلام جو ہے اگر ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام میں آپ کو جو سب سے پہلی تعلیم دی گئی وہ ہے اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اللہ کے نام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ پڑھو. جب آپ ان کے خود کے مذہب کے بارے میں پڑھیں گے، انہوں نے خود اپنا مذہب نہیں پڑھا ہے، آپ خود ان کے مذہب کے بارے میں پڑھیں گے اور جب انہیں بتائیں گے تو وہ خود بخود ایسی باتوں سے دور ہو جائیں گے. تو یہ میرا سارا آج کا جو ویڈیو تھا وہ خاص اسی لیے تھا کہ جو لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو میرا جواب تھا کہ آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ایسی گندی باتیں اور ایسی اوچھی حرکتیں کہہ کر ملک کے حالات کو اور ملک میں جو امن قائم ہے اس کو پامال کرنے کی کوشش نہ کریں. اور وہ لوگ جو حق کے دائی ہیں، حق پہچاننا چاہتے ہیں اور جو واقعی سچے دھرم کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ ہی کے وید میں لکھا ہے ناتسی پرتیما استی، اس کی کوئی پرتیما نہیں ہے. وہیں وید کے اندر لکھا ہے کہ وہ صرف ایک ہے، نہ اس کا کوئی دوسرا ہے نہ کوئی تیسرا. تو میں آپ کو اسی ایک کی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ صرف اس ایک کی عبادت کرو. اور عبادت کا طریقہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا کر گئے، نہ کہ جو آج پیسہ کمانے والے آپ کو بتاتے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بکواس کرنے والے اس بات سے رک جائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.